दूसरे लम्हे उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। वो सब अजीब कैफियत का शिकार नजर आ रहे थे। सिक्योरिटी के एक अफसर आला ने कहा, क्या हुक्म है मिस्टर लाशमैक, इन्हें ले चलें? हाँ। मैंने तीनों फाइल उठाकर अपनी तहवील में लिए और सिक्योरिटी के अफराद के साथ बाहर निकला। मिस्टर डैनियल, मिसेस डैनियल और रेमंड डैनियल को एक अलग गाड़ी में बिठा दिया गया था। मुझे एक दूसरी गाड़ी दी गई जिसे ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा था और इसके बाद हम तिल अबीब की उस इमारत की जानिब चल पड़े जिसमें मोसाद का हेडक्वार्टर था। आइज़िक मार्सिलिया ने मेरा इस्तकबाल किया था और मुस्कुराते हुए मुझसे बगलगीर हो गया था। वो मुझे लेकर एक मखसूस कमरे में जा बैठा और उसने कहा, इस मौका पर मुझे मिस्टर जॉन हैकनर याद आ रहे हैं। आप वोल्टा से वापसी पर उन्होंने आपकी बेहद तारीफें की थी मिस्टर लाशमैक, और ये बात कही थी कि इसराइली महकमा खुफिया को एक ऐसा शानदार नौजवान मिला है जो मुस्तकबिल में बेशबहा कारनामे सर अंजाम देगा। उस वक्त मैंने उनकी बात इस तवज्जो से नहीं सुनी थी जिस तरह मुझे सुननी चाहिए थी, लेकिन अब ये महसूस कर रहा हूँ कि मिस्टर जॉन हैकनर ने गलत नहीं कहा था। हम वतन दुश्मनों पर खास निगाह रखते हैं और इसके लिए नित नए मंसूबे तैयार करते हैं। हमें अपने इदारों की बेहतरी के लिए बाज़ औक़ात अपने ही लोगों के साथ काम करना होता है ताकि अगर इस किस्म के वाक़यात पेश आ जाएं तो हमारे बेहतरीन दिमाग इनसे लाइल न रहें। आपने जिस खूबसूरती से इन लोगों को गिरफ्तार कराया है वो काबिल दाद है और अब इनके पास कोई तरदीदी पहलू बाकी नहीं रहा है। इसके साथ साथ ही हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मोसाद के लिए जो तरबियती इदारे कायम किए गए हैं जैसे रेडियो और भी बहुत से दूसरे इदारे हैं, उनमें हम काली बेड़ों को जहन में रखें ताकि किसी मरहले पर मुश्किल का शिकार न हो जाएं। आप बिल्कुल मुतमईन होकर अब आराम करें क्योंकि खासी मेहनत कर चुके हैं। बाकी जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द कर दें। मिस्टर लाशमैक, अब आपका रेडियो में होना जरूरी नहीं है। रेडियो से आपको जिस्मानी फिटनेस के तमाम सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं और आपको जिस्मानी तौर पर इंतहाई मौजू करार दिया गया है। क्या आप अब यहाँ से वापस चलना पसंद करेंगे? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मिस्टर आइज़िक मार्सिलिया मेरे लिए हर जगह यकसा है। मैं तो वैसे भी काम का शौकीन आदमी हूँ और मेरे हाथों में खुजली होती रहती है। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि मुझसे तोड़ फोड़ कराई जाती रहे। क्या कोई केस मेरे सुपुर्द किया जाने वाला है? इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी हिदायत ऊपर ही से हासिल करता हूँ। वैसे इन हिदायत में ये हिदायत भी शामिल है कि आपको बैरूत रवाना हो जाने की इत्तला दूं। मैंने लापरवाही से शाने हिला दिए, फिर मार्सिलिया के साथ ही वहाँ से निकल आया। मार्सिलिया ने मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ा था। बैरूत रवाना होना मेरे लिए खुशगवार इंकशाफ था। आफ्ताब कमाल से बिछड़े हुए काफी वक्त गुजर गया था। जरा उसकी खबर भी लेनी थी कि क्या कर रहा है और उसने किस अंदाज में अपने आप को एडजस्ट किया है। शाम को मुझे मेरे तमाम कागजात दे दिए गए और मतलूबा वक्त पर मैं तरह एयरपोर्ट चल पड़ा। वहाँ की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और फिर रनवे से गुजरता हुआ जहाज में आ गया। स्टीवर्ड ने मुझे मेरी सीट बताई और ये देखकर मेरे चेहरे पर दिलचस्पी के आसार पैदा हो गए कि मेरी हमसफर कोई मोअज़्ज़ज़ खातून थी जिन्होंने अपने चेहरे पर खास किस्म का हैट पहना हुआ था। हैट के नीचे उनका चेहरा छुपा हुआ था जो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत खूब था। मैंने उन पर अपनी शराफत का इजहार करने के लिए उन्हें मुखातिब नहीं किया, लेकिन जब जहाज फजा में परवाज करके सीधा हो गया और बैरून की जानिब रवाना हुआ तो खातून ने एक हल्की सी आवाज के साथ अपना हैट उतार कर गोद में रख लिया। मैंने दिलचस्पी से उनका चेहरा देखा तो अचानक ही मेरे चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। खातून रेमंड डैनियल के अलावा और कोई नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, तुम समझ रहे होगे कि मैं इसराइली इंतजामिया की गिरफ्त से फरार हो गई हूँ। ऐसी बात नहीं है डियर, ये एक दिलचस्प कहानी है। बस यूँ समझ लो तुम्हारे लिए एक इंतहाई मरहला था ये जो इसराइली सिक्योरिटी ने तुम्हें आजमाने के लिए तरतीब दिया था। यानी मैं, मेरे डैडी मिस्टर डैनियल और मेरी मम्मी, हम तीनों इसराइली मफादात के निगरान हैं। तुम्हें आजमाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई थी। आई एम सॉरी मैडम, आप शुरू से अब तक गलत फहमी का शिकार रही हैं। मेरा नाम लाशमैक नहीं बल्कि मार्क रैंड्रियो है। ये कहकर मैं टैक्सी में बैठा और टैक्सी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। यकीनी तौर पर मिस रेमंड डैनियल के चेहरे पर बड़े दिलचस्प तासुरात होंगे, लेकिन अफसोस फासला हो जाने की बिना पर मैं उन्हें देख नहीं सकता था। मैं अपनी रिहाइश गाह पहुँच गया। अपने तौर पर मैं मिस डैनियल को जलील कराया था, लेकिन खुद मुझे भी बहुत गुस्सा था। ये सब यहूदी जहनियत का इजहार था। इनकी जहनियत के बहुत से लतीफ़े भी सुन चुका था, वाक़यात और किस्से भी, और इसके बाद अब बराह रास्त इस तरबियत से गुजर रहा था। अंदाजा हो रहा था कि वो लोग शायद अपने आप से भी बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। धोखाधड़ी, बदकुमाशी उनकी फितरत का एक हिस्सा है और इसके बगैर शायद उनकी जिंदगी ही नहीं गुजर पाती।
مجھ پر اس قدر اعتماد کے باوجود وہ میرا امتحان لیے بغیر تیار نہیں تھا۔ بیروت میں 3 دن گزارنے کے بعد مختلف سڑکوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کوئی بھی اب میری نگرانی نہیں کر رہا۔ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بھی کوئی نئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ راوی ایش لکھتا تھا، بہر طور ان 3 دنوں کی تفریحات کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا تھا وہ آفتاب کمال کی خبر گیری تھی۔ اسے یہاں جس قدر مشکلات پیش آ رہی ہوں گی ان کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ میری وجہ سے اس بیچارے نے بھی اپنی زندگی کے سارے عیش و آرام حرام کر لیے تھے۔ کبھی اسے ماتحت سمجھتا تھا، لیکن اب وہ میرے لیے جانثاروں میں سے تھا جن پر جس قدر فخر کیا جائے کم ہے۔ بلکہ سچی بات یہ تھی کہ اب میں آفتاب کمال کا احسان مند تھا۔ کچھ بھی تو واسطہ نہیں تھا میرا اس سے، لیکن اپنی زندگی میرے لیے تج دی تھی اس نے۔ ایسے دوست بھی کم ملتے ہیں انسان کو زندگی میں، اور اگر صحیح معنوں میں غور کیا جائے تو صرف ایک آفتاب کمال کا مل جانا ساری زندگی کا حاصل تھا۔ لطف کی بات تو یہ تھی کہ رضوانہ بھی اسی مزاج اور اسی معیار کی عورت تھی، ورنہ کون کسی کے لیے اپنی زندگی کو اس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے آفتاب کمال کو ان تمام جگہوں پر تلاش کیا جہاں اس کے ملنے کے امکانات تھے، لیکن کہیں نہ پایا تو بے حد تشویش کا شکار ہو گیا۔ رات کو پریشان گھر واپس آیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آفتاب کمال کو تلاش کرنے کے لیے اب کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ مجھے آفتاب کمال کا فون موصول ہوا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر ریسیور اٹھایا تو آفتاب کمال کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ میں نے آفتاب کمال کی آواز پہچان کر کہا، 3 دن تک جو آوارہ گردی کر کے اپنے اطراف کا تجزیہ کیا گیا ہے اس میں کسی طور مداخلت جائز نہیں تھی، اور میں نے اس ناجائز قدم سے گریز کیا ہے۔ بہت احمق ہو، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ اس کا آغاز تو آج سے ہوا ہے، اور جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ اب میری تلاش کا مرحلہ ہے تو فوراً ہی مخاطب کر لیا، صرف اس خیال کے تحت کہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، زمانہ قدیم کے سامری جادوگر کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ نیا جنم لے کر دوبارہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ کہاں ہے؟ مارکو پولو میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ کب؟ اس کا جواب آپ دیجئے۔ آفتاب کمال بے حد محتاط گفتگو کر رہا تھا۔ ابھی تک ایک بھی لفظ ایسا نہیں استعمال کیا تھا اس نے جس سے میرے اور اس کے تعلقات کی نشاندہی ہو سکے یا یہ پتہ چل سکے کہ وہ کس سے مخاطب ہے اور کون اسے کیا جواب دے رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ مارکو پولو کیا چیز ہے؟ لائن کلب اور جوئے خانہ ایلسے روڈ کے آخری سرے پر واقع ہے۔ میں خود ہی آپ تک پہنچوں گا۔ ابھی آ جاؤں؟ یہ آپ پر منحصر ہے، ورنہ 24 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے فوراً ہی لائن بے جان ہو گئی۔ آفتاب کمال کے لیے چونکہ پریشان تھا، اس لیے اس کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد اپنے آپ پر جبر نہیں کر سکا اور فوراً ہی تیار ہو کر مارکو پولو چل پڑا۔ بیروت کی سیاحت کے دوران اس کلب کا نیون سائن ایک بار نظر پڑا تھا۔ میرے لیے باعث توجہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس پر غور نہیں کیا، لیکن اب جب سڑک وغیرہ کا نام بتایا گیا تو میں بآسانی وہاں پہنچ گیا۔ بڑی اچھی عمارت بنی ہوئی تھی، لبے سڑک تھی، سامنے پارکنگ پر بہت سی کاریں نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ مارکو پولو کلب خاصی رونق رکھتا ہے۔ حال میں داخل ہو کر اس بات کا بخوبی یقین ہو گیا۔ مختلف شیڈ بنے ہوئے تھے جہاں جوا ہو رہا تھا، شراب کی ٹرالیاں گردش کر رہی تھیں۔ ماحول اتنا ہی ماڈرن تھا جتنا بیروت میں تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی ایک میز سنبھال لی اور اس پر بیٹھ کر ویٹر سے ایک جوس طلب کر لیا۔ شغل کے طور پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ویٹر تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے ادب سے جھک کر کہا، سر، آپ کا طلب کردہ جوس میں اوپر روم نمبر 17 میں پہنچا رہا ہوں، برائے کرم وہاں تشریف لے جائیے۔ میں نے بویں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ گردن خم کر کے بولا، جن سے آپ کو ملنا تھا وہ وہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ایک لمحے سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر میں نے ویٹر سے کہا، میری رہنمائی کرو۔ ویٹر کی رہنمائی میں ایک وسیع راہداری سے گزر کر میں روم نمبر 17 میں پہنچ گیا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ باقی کمرے یہاں کس مقصد کے لیے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کوئی رہائشی جگہ ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سب پر نمبر پڑے ہوئے تھے۔ 17 نمبر کے سامنے پہنچ کر ویٹر نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک شاندار آفس بنا ہوا تھا اور اس میں ایک میز کے گرد 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت ہی خوبصورت براؤن بالوں والی تقریباً 25 سالہ لڑکی اور ایک 35-36 سال کا خطرناک سی شکل کا آدمی۔ دونوں نے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، غالباً مرد نے اپنی میز پر لگے ہوئے کسی بٹن کو دبا دیا تھا، کیونکہ میرے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تھا اور پھر اس پر اوپر کی سمت سے اسٹیل کی پلیٹ آ پڑی تھی، جس سے کمرہ نہ صرف ساؤنڈ پروف ہو گیا بلکہ اس سے نکل بھاگنے کے امکانات بھی ختم ہو گئے۔ میرے ذہن میں ایک دم خطرے کا احساس جاگا تھا، لیکن میں نے اپنی اعصابی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا۔ بہرطور یہ سب کچھ ہی زندگی کا ایک حصہ ہے۔
اس میں خوفزدہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں اپنی جگہ کھڑا رہا تو مرد نے میز کے عقب سے آگے نکلتے ہوئے کہا، تشریف لائیے چیف، آپ کا خادم آفتاب کمال۔ اس کی آواز سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ تبھی لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے اردو میں کہا، اس کا مطلب ہے چیف آپ نے ہمارا میک اپ پاس کر دیا، مگر یہ چکر کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس چیف یہ کلب اور جوئے خانے چلا رہے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ فدوی کو سیزل مارکو کہتے ہیں۔ آفتاب کمال نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن خم کرتے ہوئے کہا، کیا سیزل مارکو اور یہ مسز مارکو ہیں؟ کیا بکواس ہے بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی سیزل مارکو اینڈ مسز مارکو؟ آفتاب کمال نے مسخرے پن سے رضوانہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، لیکن میرے بھائی یہ سب کچھ تو نے کیسے مار دیا؟ سیزل مارکو کو مار کر آفتاب کمال نے ٹکڑا لگایا، یعنی قتل کر دیا اسے۔ افسوس چیف، انسان ایک ہی بار قتل کرنے سے مر جاتا ہے، ورنہ بعض لوگوں کو بار بار قتل کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ اب تم پوری کہانی سنا جاؤ مجھے۔ خیر فون پر تم نے یہ نہیں بتایا، بہت بہتر کیا، لیکن بات واقعی خطرناک ہے۔ یہ سب کچھ تم نے کیسے کر ڈالا؟ چیف یہاں اپنے لیے کوئی مقام تو بنانا ہی تھا، اشد ضرورت تھی اس بات کی۔ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اپنے ان 6 بکروں کو بھی پالنا تھا اور ان کے لیے بھی جگہ درکار تھی، ایسی کہ وہ زمانے کی بڑی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ تبھی مسٹر سیزل مارکو لن ترانی پر اتر آئے اور انہوں نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی کہ بس وہی بہتر محسوس ہوئے۔ میرے خدا، ویسے آفتاب کمال تقدیر بھی بعض اوقات تمہارا بہت ساتھ دیتی ہے۔ چیف، ہر انسان پہلے اپنے اپنوں ہی پر توجہ دیتا ہے، چنانچہ وہ سب یہاں مختلف عہدوں پر مامور ہیں۔ کچھ جوئے خانوں میں جوئے کھلا رہے ہیں اور ان کی سپرویژن کر رہے ہیں، کچھ بار پر متعین ہیں، کچھ ویٹر بنے ہوئے ہیں۔ وہ ویٹر جو آپ کو یہاں تک رہنمائی کر کے لایا ہے شاید علی ہے، باقی اور بھی سب کے سب یہی ہیں۔ ہمارا وہ چھوٹا سا گھر موجود ہے جو سیزل مارکو حضور ہمیں عنایت کر گئے ہیں۔ یہ شخص صرف ایک مقامی غنڈہ ہے یا اس کا کوئی پس منظر بھی ہے؟ نہیں چیف، کوئی پس منظر نہیں ہے، بس 10-15 آدمی پال رکھے ہیں اس نے، جن کے ذریعے جوئے میں بے ایمانی کراتا ہے۔ شراب کے جائز اور ناجائز سائلنس موجود ہیں، اس کی بلیک مارکیٹنگ کر لیتا ہے، باقی شریف آدمی ہے۔ چیف، اس کے ساتھ ساتھ ہی اور بھی کام کرتا رہا ہوں۔ کیا؟ مثلاً یہ کہ اگر کہیں آپ کے ساتھ کسی مہم پر جانے کی ضرورت پیش آ گئی تو میں نے یہاں اپنے جانشین تیار کر لیے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو میری اور میرے ساتھیوں کی جگہ سنبھال سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ نئے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، بڑی خوشی ہوئی بھائی۔ اب یہ بتائیے چیف، کیا پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں، جو کچھ پلا دیا ہے تم نے اسی کا نشہ ذہن پر سوار ہو گیا ہے۔ کافی دیر تک میں آفتاب کمال سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا، اسے اپنی مصروفیات کے بارے میں بتایا اور آفتاب کمال نے رضوانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے یہ بات رضوانہ سے کہی تھی کہ در حقیقت ہر چیز کا ایک محرک ہوتا ہے۔ فریدہ بابی بے شک اپنی جان سے چلی گئی، لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا جو دہانہ کھول گئی ہے وہ بند نہیں ہو سکتا اور بے شمار افراد کے لیے موت کا باعث بنے گا۔ چیف، آپ کے بارے میں آج تک جو بھی اندازہ میں نے قائم کیا ہے، خدا کے فضل سے اس میں کوئی سکم نہیں نکلا۔ میں خاموشی سے مسکراتا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو کر اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ آفتاب کمال سے مجھے ایسی ہی امید تھی۔ اپنے وطن میں اس نے جو بیش بہا کارنامے سر انجام دیے تھے وہ ناقابل فراموش تھے۔ اس کے علاوہ وہ جتنی قیامت خیز یاداشت رکھتا تھا اس نے مجھے حیران کیا تھا۔ وہ ایک انسانی کمپیوٹر تھا، بلکہ بعض اوقات کمپیوٹر بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن آفتاب کمال کی یاداشتوں میں کبھی کوئی غلطی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مجھے بارہا تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے بیروت میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے بہت لمبی پلاننگ کی تھی اور اس کے لیے میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی ایک طویل کہانی تھی۔ لندن سے یہاں تک لاش میک کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور اس کے بعد مسٹر روہن فلیچر کے ذریعے جو مقام میں نے حاصل کر لیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت مستحکم تھا، لیکن نہایت مختصر وقت میں آفتاب کمال نے یہاں بھی اپنے جو کمالات دکھا ڈالے تھے وہ بے مثال تھے۔ اچھی خاصی حیثیت کا مالک بن گیا تھا اور اس قدر احمق نہیں تھا کہ مارکو پولو کی حیثیت سے وہ اپنی شخصیت برقرار نہ رکھ پاتا۔ یقیناً ساری اونچ نیچ سوچ کی ہوگی، اس نے اپنے آپ کو پوری طرح مضبوط کر لیا ہوگا۔ اب بلا کس کی مجال ہے کہ اسے اس کے مقام سے ہٹا سکے، اور پھر اس انداز میں اس نے کام کیا تھا کہ اگر مجھے کبھی ضرورت پیش آئے تو بڑے اطمینان سے میری مدد کر سکے۔ ویسے اس کے الفاظ سے مجھے بھی اتفاق تھا۔ فریدہ کی زندگی لے لی گئی، اس کا نعم البدل تو روئے زمین پر دوسرا نہیں تھا، لیکن اس کے جو نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہے تھے، اگر کہیں ان کا انکشاف ہوا تو در حقیقت صفِ ماتم بچ جائے گا۔ رات کو بہت دیر تک میں ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ مستقبل کے بے شمار منصوبے میرے ذہن میں تھے۔ اگر فوری طور پر مجھے کسی ایسے کام میں مصروف نہ کیا گیا جو میرے مزاج کے مطابق ہو
تو پھر میں خود ایسا کوئی مصرف تلاش کروں گا۔ اب تو میرا دست راست بھی یہاں موجود ہے۔ کوئی اعلیٰ قسم کی پلاننگ کر کے ہم خود ان لوگوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ہمیں متحرک کریں۔ ظاہر ہے یہاں خاموش بیٹھنے نہیں آئے تھے، اپنا کام ہر قیمت پر سر انجام دینا تھا، لیکن ایسی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ تل ابیب سے کوئی تحریک ہوئی تھی اور اس کی ابتدا کے طور پر چند ذمہ دار ارکان نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ آنے والے 3 افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے کاغذات مجھے پیش کرتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق ڈپارٹمنٹ کے سے ہے اور یہ ہمارے شناختی کاغذات ہیں جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہائی کمان کی جانب سے یہ ایک لیٹر بھی ہے۔ میں نے پہلے ان کے کاغذات چیک کیے۔ ان میں ایک شخص کرنل کا عہدہ رکھتا تھا، دوسرے 2 میجر تھے اور ڈپارٹمنٹ کے سارے کاغذات اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں نے ان کی شناخت سے مطمئن ہو کر ہائی کمان کا سر بھمر لفافہ کھولا اور اس سے نکلنے والا کاغذ پڑھنے لگا۔ ہائی کمان سے مجھے خوشخبری دی گئی تھی کہ مجھے ڈپارٹمنٹ او کا چیف مقرر کیا گیا ہے اور مجھے او ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دینا ہے اور اس کے لیے اپنی ٹیم تشکیل دینی ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو کے ڈپارٹمنٹ کے ان افراد سے اپنے طور پر معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ اب چونکہ میرا شمار VIP میں ہونے لگا ہے، اس لیے مجھے اپنے تمام پرانے رابطے ختم کر دینا ہوں گے۔ جن لوگوں سے میری شناسائی ہے انہیں یکسر نظر انداز کر دینا ہوگا، اپنے چہرے پر میک اپ کر کے شکل تبدیل کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی نئی رہائش گاہ میں منتقل ہونا ہوگا جو میرے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اس کی نشاندہی بھی کے ڈپارٹمنٹ کا یہ کرنل ہی کرے گا۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ پرانے واسطے ختم کر دینے کا مطلب تھا کہ مسٹر روہن فلیچر سے بھی کٹ جاؤں۔ بہرحال ایک ذمہ دار ادارے کی بات تھی۔ ملکی اور قومی مفادات کے لیے کسی دوسرے مفاد کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے پورا کاغذ پڑھنے کے بعد گردن ہلائی اور کہا، اس کاغذ میں جو کچھ ہے کرنل، یقیناً اس کے بارے میں تمہیں تفصیلات معلوم ہوگی کیونکہ مجھے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تم سے سوالات کر سکتا ہوں۔